बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिक रहमान आपके सामने हाजिर है। ये जिन सोसाइटीज़ का मैं नाम लेने वाला हूँ, इसमें से अगर किसी एक में भी आपकी इन्वेस्टमेंट है तो पैसा निकाल लें, क्योंकि या तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा आपको, या आने वाले कुछ टाइम में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। काफ़ी बड़े बड़े नाम जैसे डीएचए और बहरिया भी इस लिस्ट में शामिल है। शरकपुर रोड की कुछ सोसाइटीज़, फिरोजपुर रोड की सोसाइटीज़, काला शाह काकू की सोसाइटीज़ भी इसमें शामिल है। वीडियो में जुड़े रहेगा, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है, लिस्ट के पूरी सोसाइटीज का नाम जान लें, ताकि कोई भी शख्स अगर आपको कहता है इनमें से किसी सोसाइटी में भी इन्वेस्टमेंट का, तो आप उससे बच सकें। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इनमें से किस सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि हर 2 मंथ्स के बाद आपके सामने इस तरह की लिस्ट रखूं, ताकि आगाही होती रहे। अब इस लिस्ट में सिर्फ उन सोसाइटीज़ का नाम नहीं है जो आए ही सिर्फ फ्रॉड के मकसद से थे। ऐसी सोसाइटीज भी हैं जो अगले 5 साल, 6 साल, 10 साल तक आपको प्रॉफिट देने के काबिल नहीं होंगे। डीएचए का नाम इस लिस्ट में मैं इसलिए शामिल करता हूं क्योंकि उसकी जो फेज 10 की फाइल्स हैं, फेज 13 की फाइल्स हैं, वाहिद ऐसी फाइल्स हैं जिन्होंने खूब पैसा बना के दिया डीलर्स, मार्केटिंग कंपनीज एंड क्लाइंट्स को, और खूब नुकसान भी दिया है। अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है डीएचए फेज 10 एंड फेज 13 की फाइल से रिलेटेड, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नुस्खा है, एक ही फॉर्मूला है कि जब भी आपकी, लेट्स सपोज कनाल की एलोकेशन वाली फाइल अभी 77-78 लाख की है, जब भी आप देखते हैं ये 85 पे जाते हैं, दैट मीन्स मार्केट में अरबों रुपए फेंक दिए बिग फिशेज ने। अब इसको करोड़, 1 करोड़ 10 तक लेके जाएंगे, और फिर से पैसा निकालेंगे। 20-30 लाख पर फाइल वो लोग कमा के साइड पे हो जाएंगे। आपका भी फिर सिर्फ और सिर्फ सट्टा लगाने का अगर मकसद है, तो आप ये कर सकते हैं, उड़ती हुई मार्केट में पीक पे जाने से पहले पैसा लगाएं, और पीक पे जाने से पहले ही पैसा निकाल दें। इसके अलावा जितनी भी ऑफिशियल न्यूज़ हैं, उनके मुताबिक आज के दिन के हिसाब से अगले 4 से 5 साल आपको ना डीएचए फेज 10 की फाइल प्रॉफिट दे सकती है, जेन्युइन फाइल आर्टिफिशियली दे सकती है। डीएचए फेज 13 की फाइल भी जेन्युइन प्रॉफिट नहीं दे सकती, आर्टिफिशियली दे सकती है। साथ ही साथ बहरिया ऑर्चर्ड एक बहुत बड़ा नाम है रायवन रोड पे, उसका जो G5 ब्लॉक है। वैसे तो अगर आप ओवरऑल ही देखें, बैरियर का इस्लामाबाद, लाहौर या कराची, तो एंड यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स के दरमियान पैनिक क्रिएट हुआ है। लेकिन बैरियर ऑर्चर्ड का जो G5 ब्लॉक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस आ रही हैं लिटिगेशन की भी, और उनके पास लैंड भी मौजूद नहीं है कंपेयर टू जितनी उन्होंने प्लॉट्स सेल किए हैं। नो डाउट वहाँ पे बैलेटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन स्टिल लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि एक प्लॉट 2 लोगों के नाम पे तो नहीं है। एंड सीइंग द ऑन ग्राउंड रियलिटी, उससे ये पता चलता है कि फेज 1-2 डेवलप्ड है, उसमें लोग रह भी रहे हैं, लेकिन फेज 3 10% भी अभी तक आबाद नहीं हुआ, फेज 4 15% भी अभी तक आबाद नहीं हुआ। तो अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं 5 ईयर्स, 7 ईयर्स में, तो आई डोंट सी अ सिंगल प्रॉफिट, स्पेशली इन G5 ब्लॉक ऑफ बेरी ऑर्चर्ड फेज 4। अब कुछ ऐसे नाम हैं जिनका मैं कह कह के थक गया, और हर दफ़ा दिल में एक खौफ सा आता है कि लोग कितना पैसा कमाते हैं और किन किन तरीक़ों से कमाते हैं। उस सोसाइटी का नाम लेने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि लाहौर में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिसमें ज़्यादातर एफेक्टीज डीलर्स हैं। तो अब ऐसा माहौल स्टार्ट हो गया कि जिन लोगों के मशवरे पे ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड लोकल पाकिस्तानीज इन्वेस्टमेंट करते थे, उन्हीं लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। तकरीबन 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जिसमें एक साहब थे जिन्होंने डीलर्स को और मार्केटिंग कंपनीज को ये ऑफर दी कि आप पैसा लेकर आएं और रेंटल गेन करें। एंड रेंटल जो वापस कर रहा था वो शख्स, दे वर एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत अच्छे नंबर्स थे इस रेंटल के। उन्होंने पैसे लिए, कुछ मंथ रेंटल दिया भी, और आहिस्ता आहिस्ता जब उस शख्स के पास 200 करोड़ रुपए जमा हुआ, वो फरार हो गया। अब उन डीलर्स ने अपने फैमिली वालों मेंबर्स के भी पैसे लगाए, अपने पैसे भी लगाए, और जो उनके करीबी क्लाइंट्स थे उनके भी पैसे लगाए। कुछ महीने उनको रेंट मिलता गया, और 200 करोड़ रुपए लेके बंदा भाग गया। कमिंग बैक टू जैतून लाइफस्टाइल, जिसके अगर आपने लाहौर सिटी फेज 3 एंड फेज 4 देखा है, पिछले 10-15 सालों से किसी को भी प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर जैतून लाइफस्टाइल आया, और वो होली सोली मार्केटिंग की बेसिस पे सेल आउट हुआ था। तो मैं बीइंग अ कंसल्टेंट जब किसी प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा मार्केटिंग देख रहा होता हूँ, तो मुझे खौफ आता है। फिर मैं उस सोसाइटी की ड्यू डिलीजेंस और भी ज़्यादा करता हूँ, स्क्रूटिनी और भी ज़्यादा करता हूँ। जैतून लाइफस्टाइल ने लाहौर का एक भी बैनर, एक भी बोर्ड, एक भी पैनाफ्लेक्स नहीं छोड़ा था जहां पे उनका नाम ना हो। लोगों ने खूब पैसा डाला उस पर, अरबों रुपए डाला। आज दिन तक लोगों को 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ, और अगले 5 से 10 सालों में भी फिर भी नहीं होगा। एक जैतून वाले हैं और एक अल जलील वाले हैं।
یہ ایسے نام ہیں کہ اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ مٹی ہے اور یہ سونے میں چینج ہو جائے گا، اور وہ مجھے ایگزامپل کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھائیں بھی کہ یہ سونا مشین میں گزارا اور مٹی نکلا، جس طرح وہ راہل گاندھی کہتے تھے کہ ہم چاند میں ایک مشین لگائیں گے، ادھر سے آلو گھسائیں گے، وہاں سے سونا نکلے گا، سوری، لیکن اگر اس طرح کی ایکسپیریمنٹس کر کے مجھے پروف بھی دے دیں، الجلیل اور زیتون میں میں اپنے گھر والوں کے، اپنے کلائنٹس کے پیسے نہیں لگاؤں گا۔ الجلیل کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ابھی 6 to 8 months بیک ان کا نور آرچرڈ میں ویسٹ مرینا نام کا ایک بلاک ہے، جس میں جب انہوں نے لوگوں سے انسٹالمنٹس کلیکٹ کرنے تھے، پوزیشن چارجز، ڈیولپمنٹ چارجز، تو انہوں نے 6 months کے لیے مشینری ڈپلوائے کی، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہے تھے۔ اب جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں رہی، ایکسٹراڈنری قسم کے فائل سیل ہوئے ہیں، ان کے اپنے ڈیلرز کی زبانی ہے کہ یہاں پہ جتنی زمین ہے، شاید وہ شاید بھی اپنے آپ کو سیف سائٹ پہ رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس سے 5-10 گنا زیادہ فائلز بک چکی ہیں۔ اس کے بعد والی جو فیزز ہیں مرینا سپورٹ سٹی کا، وہ آپ لوگ کو دکھایا گیا کہ النور آرچرڈ کے ABCD بلاک کے قریب ہوگا، اور اب وہ بھی دور ہے، گاؤں سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو پوائنٹ، مقصد میرا یہ ہے کہ اگر آپ کا النور آرچرڈ کے ویسٹ مرینا یا اسپورٹس مرینا سٹی میں، آپ کی مرینا سپورٹ سٹی میں انویسٹمنٹ ہے، تو آئی ڈونٹ سی، انفارچونیٹلی مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں پروفٹ 5 سالوں میں ممکن نہیں ہے بالکل بھی۔ کنگز ٹاؤن سیکٹر B، چودھری اورنگزیب، خوبصورت نام، خوبصورت ڈیولپمنٹ، الکبیر آرچرڈ فیز 1، الکبیر آرچرڈ فیز 2، رائیون روڈ جیسی جگہ پہ، جہاں پہ اس نے مقابلہ کرنا تھا بیریئرز کے ساتھ، جہاں پہ اس نے مقابلہ کرنا تھا اتحاد ٹاؤن، لیک سٹی جیسے نام کے ساتھ، اچھے ریٹس پہ پہلے انویسٹرز کو چیزیں دی۔ الکبیر آرچرڈ فیز 1 اور 2 میں 200-300% کا منافع دیا، پھر مریم ٹاؤن، پھر کنگز ٹاؤن۔ آئی ڈونٹ نو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، لالچ کہیں یا نادانی کہیں۔ کنگز ٹاؤن میں سیکٹر A کو انہوں نے زمین خریدی، لوگوں کو چیزیں سیل کیے، اپارٹمنٹس بھی تھے، فلیٹس اور پلاٹس بھی تھے۔ سیکٹر B کے پھر آیا 2021-22 کے اراؤنڈ، وہاں پہ 29 لاکھ کے انہوں نے 3 مرلہ کے پلاٹس دیے۔ آج دن تک وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پروفٹ نہیں ہے، دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ پیپل آر سیئنگ دے ڈونٹ ایون ہیو دا لینڈ، یہ ان کی ڈیلرز کی زبانی ہے، میری زبانی نہیں ہے۔ تو اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ آپ اگر کر چکے ہیں تو ایگزٹ لیں، اگر کرنے والے تھے تو رک جائیں۔ مسئلہ یہ ہے ہم پاکستانیوں کے ساتھ کہ ہمارے اندر بالکل بھی اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ خوف اس سینس میں، مجھے ایک صاحب کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک اپنا کزن، بچپن کا لنگوٹیا یار، وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ یار میرے پاس سیکٹر B کی فائل ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے، اچھا پروفٹ آیا ہوا ہے اس میں، لیکن میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، میرے 3-4 انسٹالمنٹس رہتے ہیں، تو لے لے، اس کی ریمیننگ انسٹالمنٹ کمپلیٹ کر لے۔ وہ خدا را، آپ اپنے خون کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یار۔ پھر کل کو آپ کہتے ہیں ڈیلر جو قوم ہے وہ زیادتی کرتی ہے۔ جس بندے کے پاس جتنی اتھارٹی، جس بندے کو جتنا موقع ملتا ہے، وہ اپنے بندے کے اوپر پاؤں رکھتا ہے۔ تو صرف دیکھیں، ڈیلر کے پاس موقع ہے نا، اس کے پاس کلائنٹس کی اپورچونٹیز زیادہ ہیں۔ آپ کے پاس جتنا چھوٹے سرکل میں ہے، جتنی چھوٹی سی آپ فراڈ لگا سکتے ہو، ہر بندے کے اندر ایک فراڈ ہی ہے۔ بس آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کو سپریس کرتے رہے، دباتے جائیں۔ شیطان تو ہے نا، شیطان تو حق ہے، لیکن خدا را ان چیزوں سے گریز کرے۔ اب پارکیو سٹی، خوبصورت نام، ٹھوکر پہ، ملتان روڈ پہ ایک عظیم الشان اس نے سوسائٹی بنائی، اور نو ڈاؤٹ مور دین 2000-3000 فیملیز وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس کو، علیم خان کو مجبوری بنتی ہے کہ وہ گولف اسٹیٹ جیسا بلاک لانچ کرتا ہے، ہل اسٹیٹ جیسا بلاک لانچ کرتا ہے، اس کو بیچتا ہے۔ چلو ایسا لگتا ہے کہ ایک ان کی اسٹریٹجی تھی کہ میں پہلے فائلیں بیچوں گا، پھر زمین خریدوں گا، پھر زمینوں میں پلاٹنگ کر لوں گا۔ فائلیں بیچی، زمین اس کو نہیں ملی، 60-70 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ لوگوں نے خریدا ہے، آل ڈیوز کلیئر کی میں 1.5 کروڑ انہوں نے دیے میں 10 مرلہ کی بس پہ۔ آج وہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہی علیم خان 2 سال بعد جب ہل اسٹیٹ اور گولف اسٹیٹ سے گزر گئے، رائل انکلیو نام کا بلاک لانچ کرتا ہے پارکیو سٹی میں، تو ڈیلرز کیوں بیچتے ہیں؟ الحمدللہ قیامت کے دن میں یہ کہہ سکوں گا، میری ویڈیوز بھی پڑھی ہیں کہ رائل انکلیو جب آیا تھا تب میں نے اپنی ویڈیو بنائی تھی کہ نہ کریں بکنگ۔ 2 مہینے بکنگ چلتی رہی، اس کے بعد نہ آج ڈیلر نام لیتا ہے، نہ سوسائٹی نام لیتی ہے ان بلاکس کا۔ تو ابھی جب بھی پارکیو سٹی، اسپیشلی علیم خان کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے، میں نہیں کہوں گا کہ وہ ہر پروجیکٹ ابھی فراڈ لانچ کرے گا، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے، ایون دو اس نے بہت اچھی ڈیلیور کی میں پروجیکٹس، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اندھا دھند کسی بھی بندے کو، نہ مجھے، نہ علیم خان کو، نہ XYZ ڈیلر کو،
آپ پیسہ دے علیم خان کے نام پہ، اپنی ڈیو ڈیلیجنس اور اپنی اسکروٹنی لازمی کریں۔ لبرٹی لینڈز کا میں کافی ویڈیوز میں نام لیتا ہوں، الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں کو ریفنڈ مل چکا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو ریفنڈ مل چکا ہے۔ اس دن میں لٹرلی بہت خوش ہوا، پھر میں نے اپنے والدین کو بھی کال کیا اور ان کو بھی کہا کہ آپ بھی دعائیں کریں، تاکہ جو میرے ساتھ ہوا میں چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی یہ فیل ہو کہ مجھے ایک صاحب نے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم along with 25 other people have got the refund 100%۔ انہوں نے سال پہلے ریفنڈ اپلائی کیا تھا اور ان کو ریفنڈ الحمدللہ مل چکا، تو دے ور تھینکنگ۔ ویسے مجھے شکریہ کا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن ایک انہوں نے ایک اچھا جیسچر مجھے دکھایا، تو مجھے موٹیویشن، مجھے کانفیڈنس ملا کہ میں آئندہ بھی ایسے جہاں پہ حق پہ آواز اٹھانی ہوتی ہے وہاں پہ میں اٹھاتا رہوں۔ اور ان لوگوں کی بھی کافی محنت تھی، بہت محنت تھی، وہ کہتے تھے کہ ہر مہینے 2 سے 3 دفعہ ہم میں سے اگر 25 لوگ تھے تو 10 بندے لازمی جاتے تھے، اینڈ الحمدللہ دے گاٹ سکسیزفل۔ ابھی ان کی جو ریفنڈ ہوا ہے، اللہ کرے کچھ ہمیں ایسا پلان مل جائے کہ ان کی ایسی انویسٹمنٹ کروائیں جو ان کا 3 سال ضائع ہوا ہے وہ ریکور ہو جائے ان ٹرمز آف ٹائم، ان ٹرمز آف منی۔ تو ایک اور گڈ نیوز یہ ہے کہ پہلے ان کی جو مارکیٹ میں ریٹس چل رہے تھے وہ 60% لاس پہ چل رہے تھے، پھر 50% پہ، پھر 40، ابھی سم ویئر اراؤنڈ 15-20% کے۔ تو جو بھی لبرٹی لینڈ کا بندہ دیکھ رہا ہے یہ چیز، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ مارکیٹ اسیسمنٹ بھی کریں اور آپ ریفنڈ والی اسیسمنٹ بھی کریں، تو جو بھی آپ کو اپنے حق کے لیے بہتر لگتا ہے تو اس سٹیپ کو اٹھانے میں دیری نہ کریں۔ سفاری گارڈن نام ہی نہیں لیتا، کوئی بھی شخص آپ کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ کریں، مت کریں اس میں۔ اب بات آ جاتی ہے اقبال گارڈن کی۔ کالا شاہ کاکو ایک آنے والا ایک بہت ہی سکسیسفل لوکیشن ہوگا لاہور کا، آئی بلیو، جہاں پہ آپ کو حبیب رفیق گروپ جیسے کہ پروجیکٹ، آپ کو ایسے گارڈن، آپ کو چودھری اورنگزیب آ چکا ہے، الکبیر آرچرڈ، الرحمان الحفیظ والے مل کے آ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ کمپٹیشن کی وجہ سے اقبال گارڈن بھی ایک پروجیکٹ آیا تھا جس میں دڑا در اسلام آباد سے بھی ڈیلرز اٹھ کے لاہور کی طرف گئے تھے، لاہور کی طرف آئے تھے، بیچنے کی کوشش کی، لیکن آئی بلیو اگلے 5 سے 10 سالوں میں ایک بھی پروفٹ دینے کے قابل نہیں ہوگا۔ ایسے گارڈن ایک اچھا نام ہے، وہاں پہ پیپل آر لیونگ اوور دیئر، 100% 200% کی ریٹرنز بھی دیے ہیں لوگوں کو، لیکن ایسے گارڈن کا جو فیز 2 ہے اگلے 5 سے 8 سالوں میں آئی ڈونٹ تھنک کہ وہاں پہ وہ پروفٹ دینے کے قابل رہ سکتا ہے۔ اب اگر ہم فیروز پور روڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں گرین پام ہوگا، ایل ڈی اے سٹی، اتحاد ٹاؤن فیز 3، اتحاد ٹاؤن فیز 2، سینٹرل پارک جیسے نام ہے۔ گرین پام نے مقابلہ کرنا ہے ان جیسے ناموں کے ساتھ۔ پاسٹ 2 ایئرس کے اگر ہم ریکارڈ دیکھتے ہیں تو گرین پام نے اس طریقے سے ڈیولپمنٹ کی نہیں ہے۔ آئی بلیو کہ پاسٹ 2 ایئرس میں کسی بھی اچھے بندے نے بھی، انسان نے ڈیولپمنٹ کی نہیں لاہور میں، انلیس اینڈ انٹل 1-2 پروجیکٹ کا نام سامنے آتے جیسے اربن سٹی ہو گیا، اتحاد ٹاؤن ہو گیا، انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے۔ ایکسیپٹ فار آل دوز، جب پاسٹ 2 ایئرس میں آپ نہ ریٹ چینج کر سکے، نہ ڈیولپمنٹ کر سکے، تو اگلے 5 to 6 ایئرس کا بھی مجھے ان کا ویژن اور ان کا پلان نہیں نظر آ رہا۔ اور اگر آپ نے اتنے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، لیٹس سپوز ہم 2030 میں کھڑے ہیں، ایک شخص آتا ہے، اس نے لیونگ کے لیے، گھر بنانے کے لیے پلاٹ لینا ہے، تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلی پرائیورٹی اس کی اتحاد ٹاؤن فیز 3 اور ایل ڈی اے سٹی ہوگی، سینٹرل پارک ہوگی، کوئی تیسرے چوتھے نمبر پہ گرین پام ہوگی۔ تو جب ڈیمانڈ ہی اتنی نہیں ہوگی گرین پام کی، تو اس حساب سے میرا نظریہ یہ ہے، میرا اوپینین یہ ہے کہ وہ پروفٹ نہیں دے پائے گی۔ پھر آپ کانفیڈنس لیول چیک کریں بسم اللہ ہاؤسنگ کا، جنہوں نے سینٹرل پارک سے بھی 7 کلومیٹر قصور کی طرف اپنا فیز 2 لانچ کیا ہے، اور کیا مزے کے ریٹس نکالے ہیں، اتنے ایکسپینسو ریٹس نکالے ہیں ایسی لوکیشن پہ۔ تو زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، اگلے 5 سے 10 سالوں میں وہ بھی آپ کو پروفٹ دینے کے قابل نہیں ہوگا۔ ایک بہت خوبصورت نام الغنی گارڈن فیز 7، خوب بکا اوورسیز پاکستانیز پہ، خوب بک رہا ہے لوکل پاکستانیز پہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوکل پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی کو یہ کہہ کے سیل کرتے ہیں کہ سر نہایت ہی سستی چیز ہے، آج نہیں تو کل بن جائے گا، 10 سالوں میں تو سر بن جائے گا، 10-15 سالوں میں تو پروفٹ دے جائے گا۔ پھر اگر کوئی آپ کے ساتھ بکنگ کرتا ہے تو وہ آپ کے حلال کے پیسے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 3 سے 4 سالوں میں آپ کو پروفٹ دے جائے گا اور آپ کسی اوورسیز پاکستانی یا لوکل پاکستانی سے پیسے لیتے ہیں، تو آپ کے حرام کے پیسے ہیں، کیونکہ اگر آپ ڈیلر یا کنسلٹنٹ بن ہی چکے ہیں اور خود کو کہتے بھی ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے پاسٹ ریکارڈ کو اور ان کی پاسٹ ہسٹری کو ریسرچ کریں۔ اس میں فیز 7 اگر لانچ ہوئے، اس کی اگر آپ بکنگ کر رہے ہیں، تو دیٹ مینز آپ نے فیز 1 2 3 4 5 6 کی ریسرچ کی بھی ہوگی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح کے لوگوں کو پروفٹس ملے ہوئے ہیں۔ فیز 1 اور 2 کو آپ فیز 7 کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ فیز 1 کی لوکیشن چیک کریں، اچھی لوکیشن ہے، فیز 7 کی بھی آپ
ایسی لوکیشن بتا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ بالکل لاہور کے گود میں ہے. دیٹس ناٹ گنا ہیپن. میرا پرسنل اوپینین ہے, یہ اوپینین بیک کرتا ہے تھرو لاجکس, تھرو ریسرچ اینڈ تھرو اسٹیٹسٹکس, جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اگلے 5 سالوں میں آپ کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. اور بھی ایسے نام ہے جس طرح وکٹوریا سٹی, اس میں بھی پرابلی انہوں نے تھوڑے بہت ریفنڈ دینا بھی سٹارٹ کیا, اس کی نئی پالیسی بھی آئی ہے. تو جن شخص کی بھی اگر آپ کی انویسٹمنٹ وکٹوریا سٹی پہ, ان کی مینجمنٹ کو کال کریں, پریشرائز کریں اور ان سے ریفنڈ کا پوچھیں, ریفنڈ کا مطالبہ کریں اور ریفنڈ لینے کی کوشش کریں. کیونکہ مارکیٹ میں جب سیل ہوتے ہیں, مجھے پچھلے دنوں کچھ لوگ کال کر رہے تھے وکٹوریا سٹی کی فائل سیل کرنے کے لیے, ان صاحب نے دیے ہوئے تھے 55 لاکھ روپے. میں نے اپنی R&D ٹیم کو کہا کہ اس کی اسسمنٹ کر کے مجھے دے, انہوں نے اسسمنٹ کر کے دیا, وہ 55 لاکھ 17 لاکھ پہ وہ سیل آؤٹ ہو رہا تھا. میں دوسری دفعہ ان کو کال نہیں کر سکا کہ میں ان کو کس طرح کہوں, ان کی حق حلال کی کمائی ہے کہ آپ نے سر جو 55 لاکھ روپے دیے تھے وہ اگر ابھی آپ مارکیٹ میں سیل کرنا چاہتے ہیں 17 لاکھ میں سیل ہوگا. میں نے چھوٹا سا میسج کیا ان کو, بڑے ریسپیکٹفلی ان کو بتایا اور چھوڑ دیا. میں فیس نہیں کر پا رہا ان لوگوں کو کہ کس طرح کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. انفارچونیٹلی ایک بہت گندا دندہ ہے, ٹھیک ہے, پر دندہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس, جس میں اربوں خربوں روپے ہم بنا سکتے ہیں. آج کے دن میں اگر آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں, آج کے دن میں اگر آپ بھی کام سٹارٹ کر لیں نا ریئل اسٹیٹ کا, تو اگلے 5 10 15 20 سالوں میں اربوں روپے کما سکتے ہیں. صرف شرط یہ ہے, ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے کمائیں یا حرام طریقے سے کمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ حلال طریقے سے ہم پیسہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ توفیق ہی چھین لے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی اور سے فراڈ کر سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ سٹک ہے تو آپ میری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی سلوشن آپ کو ریکوائرڈ ہے ریگارڈنگ اینی سوسائٹی آف اسلام آباد, راولپنڈی اور لاہور, یو کین آلویز کانٹیکٹ می. آئی ایم مصدق الرحمان. جزاک اللہ.